نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم حاضرين الجمعه، اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی رحمت سے ہم کو اور آپ سب کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ ہم اس کے دربار میں کم از کم ہفتے میں ایک بار اکٹھا ہوں اور اس کے ارشادات کو اور اس کے دستور کو اور اس کے طریقے کو آپس میں سنیں اور سنائیں اور اس پر ہم نصیحت پکڑیں تاکہ ہماری گفتگو کو اگر انسان ہونے مناظر سے جو کرنا جاتی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے جو بھول جم جاتی ہے جو گرد اٹ جاتا ہے ہمارے اوپر اس سے ہم اپنے نفس کی اور اپنے آپ کی صفائی کریں. یہ تو ہمارا رہا ہفتہ میں ایک دن تبدیلی کا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو زمین و آسمان بنا دیا، عرش مستوی ہو گیا، وجود کو وجود بخشا، حضرت انسان کو بنایا، ایک لمبی تاریخ کے ساتھ انسان کو زمین پر اتارا. اس تاریخ میں اللہ رب العالمین کے حقیقی دستور اور حقیقی سلیقہ اور طریقہ اور اس وحدت لا شریک لہ کی قائم اور پہچان کروانے کے لیے انبیاء اور رسول کی جماعت کو بھیجتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اپنی معرفت کا حقیقی اصل یہ حقیقی قدر یہ حقیقی راستہ کو دکھا کر کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ اصل نہیں ہوتا دکھا کر کے اللہ رب العالمین کو وحدانیت میں بتا کر کے اس کو اندر اور کمپلیٹ کرنے کے لیے سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کو مبعوث فرمایا کہ اس وقت آسمانوں کا کانٹیکٹ آسمانوں کا روابط زمین سے کرنے کے لیے اور آسمانوں کے دستور اور آسمانوں کے ذریعے سے زمین کے موجود انسانوں کو چھوڑنے کا ایک خاص وقت معین کر دیا اور خاص وقت اور خاص زمان اللہ رب العالمین نے معین کیا جہاں سے شروعات کر دی. وہ بن جاتا ہے رب العالمین کے ذریعے بنائی گئی ازواج ان کے زمانوں کے
12 महीनों में एक महीना जमाने के अंदर 12 महीने बताए और बनाएगी। उन 12 महीनों में एक महीने पर खास कर लिया और उस महीने का मैंने क्या किया, खास कर कुछ नहीं किया ताकि उस महीने के अंदर आसमान का रब, आसमान का कॉन्टेक्ट कार्यक्रम हो गए और इंसान के अत्यंत तरीके से रास्ता और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन हुनर मिल जाए और हुनर मिले उसके रब्बे करीम के दस्तूर के मुताबिक। इसलिए हमारे सामने जो जल्द आने वाला एक महीना है उस महीने को चुन लिया जिसका नाम रमज़ान रखा, जिसका नाम रमज़ान रखा। चुना ताकि इंसानों को और इंसानों तक अपने दस्तूर को पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को चुना तो इसी के बारे में सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाज़िल की और इसकी वजाहत करके बता दिया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फीही हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि रमज़ान का वो महीना है जिस महीने के अंदर हमने आसमान से, हमने अपनी जानिब से फुरक़ान को नाज़िल किया है। फुरक़ान मतलब एक ऐसी गाइड, एक ऐसी किताब जो हक और नाहक का इम्तियाज करेगी जमीन पे, जो सच्चाई को बतलाएगी और अंधकार को भी बतलाएगी, गलत और गुमराही के रास्ते की वजाहत करेगी और हिदायत के रास्ते की रुश्द और हिदायत करेगी। वो किताब उसको नाज़िल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुक़द्दस और मुहतरम और मुबारक किताब को जो अपना दस्तूर बना करके भेजा, जिस महीने के अंदर भेज दिया, वो महीना इतना मुअज़्ज़ज़, इतना मुहतरम, इतना मुकर्रम हो गया कि उस महीने के अंदर जो कोई भी शख्स कोई भी अमल करेगा तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये अमल हमारे नजदीक एक का 10 नहीं होगा, एक का 70 और 70 से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब ये मुक़द्दस महीना फर्ज होता था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को इरशाद फरमाते, तंबीह करते, बताते और तैयारी करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है इस रमज़ान के बारे में आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़द अज़ल्लकुम शहरुन जअलल्लाहु तहकीक, एक महीना तुम्हारे ऊपर साया पकड़ देने वाला है, तहकीक एक वक्त तुम्हारे ऊपर आने वाला है। जअलल्लाहु सियाम यौमिही फरीदतन, अल्लाह ताला ने उसके दिनों को, उनके दिनों को तुम्हारे ऊपर बहैसियत में रोजा फर्ज कर दिया है। वह क़याम लैलिही ततव्वुअन, और उसकी रातों को क़याम करना नफ़िल करार दिया है, सवाब करार दिया है। एक महीना अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसा ला रहा है जिस महीने के अंदर तुम दिन के पूरे दिन रोजा रखते हुए अल्लाह की खुशी होगी, अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, और रातों के अंदर क़यामुल लैल करोगे, खड़े होकर इबादतें करोगे, ये नफ़िल होगा, इसका अजर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो चीजें बनाई, ये जो रमजान का महीना खास किया है, इसके अंदर दस्तूर और हिदायत जो नाज़िल किया है, जो कुरान को नाज़िल किया है, उसको कई हिस्सों में तफसील करके बंदों के दरमियान एक बेहतरीन मैसेज डाला है, ताकि हज़रत इंसान इसको पाने के बाद अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर तगय्युर और उसकी जिंदगियों के अंदर होने वाली कमी, होने वाले गुनाह, इंसानियत के नाते से जो उससे दूर होती है उससे बच जाए, छुटकारा हासिल कर ले, तौबा कर ले। तो क्योंकि हम इंसान है और इंसान ये गुनाहों का पुतला होता है। हम इंसान है, इंसान भूलने वाला होता है। हम इंसान है, इंसान खता करने वाला होता है। हम इंसान है, हम ज़हनी तौर पे बीमार भी हो सकते हैं। हम इंसान है, जिस्मानी तौर पे बीमार हो सकते हैं। हम इंसान है, रूहानी तौर पे बीमार हो सकते हैं। हम इंसान और हमारा माशरती तौर पे बीमार हो सकता है। इन तमाम ज़हनी, जिस्मानी, माशरती बीमारियों की इस्लाह के लिए,
اس کے علاج کے لیے رب العالمین نے یہ مقدس اور محترم مہینہ ہمارے لیے خاص کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے اس مقدس اور محترم مہینہ کی آمد کی خبر لوگوں کے اندر عام کرتے, اس کی خوشخبری دیتے, آپس میں تیاری کرتے, اصحاب رسول کو متنبہ کرتے, یہ سب کے سب تیاریاں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر 4 خصلتیں پیدا کر لو, اپنے اندر 4 عادتیں ڈال لو. یہ 4 عادتیں میں سے دو ایسی ہوں گی جو رب سے تم کو بہت قریب کر دیں گی, جو رب سے تم کو بہت قریب کر دیں گی. اس پہلی خصلت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو, کثرت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو. اور دوسری چیز کیا کہا, دوسری خصلت اس مہینے کے اندر روزہ رکھو. فرض ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کر دے گا. پھر مزید 2 خصلتیں اور بتائیے, 4 بتایا میں نے, 4 میں سے 2 کا ذکر, ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اور روزہ رکھو. پھر مزید 2 خصلتیں ایسی ہیں جو خود سے پیدا ہو جائیں گے. جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو 2 خصلتیں خود سے پیدا ہو جائیں گی. کیا پیدا ہو جائیں گی؟ ایک یہ کہ جنت, اس کا بدلہ جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا, اور دوسرا یہ کہ جہنم سے آزادی مل جائے گی, جہنم سے آزادی آٹومیٹکلی مل جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا کہ اولہ رحمتن, اس مہینے کا پہلا حصہ یہ رحمت ہے. اولہ رحمتن وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةً, اور بیچ والا حصہ, اس مہینے کا بیچ والا حصہ یہ مغفرت ہے, اس کے اندر بخشش کثرت سے کی جاتی ہے. وَآخِرَهُ اعتقاء او اعتقاء من النار, اور آخری والا کیا ہے, یہ جہنم سے آزادی. آزادی جہنم سے مکمل طریقے سے آزادی کا خزینہ ہے. یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا باقاعدہ خیر مقدم اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہی خود کرتے اور اصحاب رسول کو اس بات سے برآمدہ کرتے, جو بارتے تھے تاکہ لوگ کریں. بہر کے اس کے علاوہ میں نے چند چیزیں آپ کو ذکر کی. یہ مہینہ علاج کے لیے, کیسا علاج؟ جسمانی علاج, دماغی علاج, دلی علاج, صحی علاج اور روحانی علاج, نفسیاتی علاج, معاشرتی علاج کے لیے ہے. اور میرے عزیزوں, یہ خود سے نہیں کہہ رہا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ کہہ رہے ہیں. رب العالمین کا حکمت بھرا کلام اور وہ دستور جو اس مبارک مدینے کے اندر نازل ہوا وہ کہہ رہا ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں کی ایمان لائے ہو, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. وجہ یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ بچ جاؤ, پرہیزگاری اختیار کر لو, منقع ہو جاؤ, مبرہ ہو جاؤ, صحت یاب ہو جاؤ. تتقون کا لغوی جب ترجمہ آپ کریں گے, اس کی تشریح میں جاؤ گے تو جہاں آپ بار بار پڑھتے ہو متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, وہ برائی سے بچنے والا بن جاؤ, بالکل صحیح معنی ہے, بالکل صحیح معنی ہے. تمام قسم کی برائیوں سے بچنے والا بن جاؤ, بالکل صحیح ہے. لیکن وہی بھی اس کا ایک زبردست معنی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر حقیقی معنی میں کوئی بیماری ہے تو اس بیماری سے آپ صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ہم کو بتا رہا ہے. اور اس کی وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے کہ اے لوگوں صوموا تصدقوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے, روزہ رکھو بیماری سے بچ جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. میں ہر بتانا چاہوں گا آپ کو کہ حقیقتاً یہ اعجاز اور معجز قرآن جو ایک دستور بن کر کے ایک مقدس مہینے کے اندر نازل ہوا, جس کی وجہ میں نے بتائی کہ لعلکم تتقون, تاکہ اے ایمان والے بندو, اے مجھے ایک جاننے والے مومنو, تم مجھ پر یقین رکھتے ہوئے اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہو یقین مانو میں تم بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جاؤ گے. اپنے آپ کو بیماریوں سے, میں پہلی بیماریوں کی بات بتاتا ہوں کیونکہ بارہ آپ لوگ تو تتقون پرہیزگاری کی بات سنے ہو, ضرورت ہے اس کے آرام میں, لیکن اس کے
طبی راہیے سے، جسمانی راہیے سے اس مہینے سے فائدہ ملتا ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہے. اور یہ آیت کریمہ خود کہہ رہی ہے غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کر رہے، ریسرچ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ قرآن کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ رب کریم نے جو مہینہ معین کیا 12 میں سے ایک، تاکہ جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی قوارض ہے، جتنی خطرات ہے ہمارے باڈی کے اندر آ چکے ہیں، ان سب کو نکال کے باہر پھینک دے. ایک مہینہ کا ٹریننگ ہے، ایک مہینے کا مشق ہے، تجربہ کرے. میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، ہماری سماج میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کوئی کسی بری عادت اور بری لت میں پڑ جاتا ہے تو مفت سیوا کیندر جو بنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ ٹرین کرواتے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اور ان انسانوں نے خاص طور سے مومن بندوں پر فرض کر دیا، واجب کر دیا، لازم کر دیا کہ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ تمہیں ٹریننگ دینا ہے، تمہیں اپنے آپ کو مشق کروانا ہے، تمہیں تجربے کے تدبری کے اندر داخل کرنا ہے اور اپنے آپ کو پھر سے فریش کر کے نکالنا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ گے، تاکہ تم بچ جاؤ گے. اس سے بچ جاؤ گے، بیماریوں سے، اب صحت سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے. یہ جو باتیں آئی ہیں، ان باتوں میں سے میں نے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سے جامع لفظ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو لفظ تو دیکھنے میں ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی اور اس کے فائدے الگ ہوتے ہیں، تشریحات الگ ہوتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز. انہی اعجاز میں سے وہ جس کلام میں جامع کلام میں سے آپ نے بات کہی، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. میرے عزیزوں، 11 مہینے تک کسی بھی قسم کی بیماریوں کے اندر اگر ہم ملوث ہیں، کوئی بیماری ہم کو بار بار ٹھوکر مار رہی ہے، کوئی وائرس ہم تک بار بار آ رہا ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اسی کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو پورا ادھین کیا قرآن کا، حدیث کا، تو اس کا نچوڑ نکال کر چند کلمات بتایا. کیا بتایا؟ کہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے رمضان کا، ہر زکات للنفس، انسان کی نفس کا تزکیہ ہے، انسان کے نفس کو ریفریش کرتا ہے، انسان کے نفس کو صاف کرتا ہے، دل دیتا ہے، کلیئر کرتا ہے. یا زکات للبدن، اور بدن کو بھی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بدن کو پاک کرتا ہے، وہ صاف کرتا ہے. اور اسی طریقے سے بھلائیوں کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے دماغ کو فریش کرتا ہے، انسان کے دماغ کو فریش کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے دل کو درست کرتا ہے. یہ میں جسمانی علاج کی بات کر رہا ہوں، جسمانی علاج کی بات. انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، دلی جسمانی، ان سے بیماریاں پکڑتی ہیں. یہ بیماریاں جو انسانوں میں آتی ہے اس کا تعلق اس کی پیٹ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے پیٹ سے ہوتا ہے، اور پیٹ ہی کے ذریعے سے اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب ایک انسان مستقل کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھرا رہ جاتا ہے، ہمیشہ سے کمزور رہتا ہے، تو اس کے جسم کے بخارات اس کے دماغ پہ چڑھتے ہیں اور اس کا دماغ منجمد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بندہ قسم کے وسائل، قسم کے خرافات کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کا پیٹ کچھ وقت کے لیے خالی ہوتا ہے، اور جو جسم کے اندر قوارث ہے، زائد چیزیں کھاتے کرتے بڑھ رہی ہے، اور وہ
पेट बहैसियत खुराक खींच लेता है, खा लेता है। जब वो खा लेता है, जायज़ चली जाती है, तो इंसान का जिस्म फिर से फिट हो जाता है। इसी तरीके से इंसान का पेट हमेशा हमेशा भरा रहता है, तो उसके दिमाग को जिन चीजों को पहुंचना है कमा तो पहुंच नहीं पाते इंसान की किसी वजह से, जब नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उसका दिमाग डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही उसके दिल पे कहा ये रोजा जो है दिल के लिए साफी है, वो दिल को साफ कर देता है। काहे साफ कर देता है? क्योंकि जब खाने जब उससे चले जा रहे हैं कंटिन्यू, कभी इस पेट को हमने आराम और सुकून नहीं दिया, तो उसका नतीजा ये होता है कि जिस्म के अंदर गलत किस्म की चीजें, गलाइटें या फैट या कोलेस्ट्रॉल, इस किस्म की चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है और वो दिलों को घेर लेती है, दिलों को तबाह करती है। अब दिल को दबाव देती है, इस वजह से दिल इंसान का डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ किस्म की परेशानी आती है। जब गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा कि सूमू तसब्बू, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो अगर हकीकतन इंसान रोजा रखेगा तो दिल की बीमारी से भी महफूज हो जाएगा। इसी तरीके से क्या बताया गया, जिस्मानी बीमारी, जिस्म के अंदर सारी फैट जो इकट्ठा हुए, जब इंसान खाने को तर्क करेगा 14 घंटा के लिए और उसके बाद फिर खाएगा, तो रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बेहतरीन फलसफा है, एक बेहतरीन वसीला और तरीका इंसानी बॉडी का है। उन गंदगियों को पेट खुद ही खा जाता है, पेट को भी साफ कर लेता है। अगर पेट को भी खा लिया गंदगी साफ किस्म की, फिर से इंसान मेंटेन हो जाता है। तो रब्बुल आलमीन ने जो 12 महीनों में से एक महीना इंसानों पर लाजिम कर दिया, वाजिब कर दिया, फर्ज कर दिया और बता दिया कि रखना फर्ज है, सुन्नत नहीं, नफिल नहीं है, मुस्तहब नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ने इसको इस्लाम के अरकान में से एक रुकन बना दिया, यानी इस्लामी ढांचा उसमें से एक पार्ट बना दिया, जिस बना दिया। तो अब मालूम होना चाहिए बात गौर से और इत्मीनान से समझें कि पूरी शरीयत इस्लामिया को आप खंगाल लो, इसमें सेहत को मुकद्दम हमेशा रखा है और हर चीज हमेशा हमको बताई है जिसके अंदर हमारे सेहत के राज होते हैं, जिसके अंदर हमारी सेहत के राज दफन होते हैं। और दुनिया की साइंस आखिर में तमाम रिसर्च के बाद आपको वही चीज करने का हुक्म है कि इसको आप परहेज करते हो। साइंस ने कहा ये परहेज करो, वो परहेज करो, ये परहेज जो बताता है या फिर आपको बताएगा या वर्जिश बताएगा, ये वर्जिश करो, योगा करो, अच्छे हो जाओगे, पूरी दुनिया योगा को चलेगी। शरीयत इस्लामिया ने इन तमाम चीजों को हमेशा मुकद्दम रखा, मुकद्दम नहीं बल्कि शरीयत इस्लामिया के अंदर इस्लाम के अरकान में से 2 ऐसे अहम रुकन बना दिए जिसका ताल्लुक इंसान की सेहत और उसकी सही और तंदुरुस्त जिंदगी से है। उनमें से एक है नमाज। नमाज मुकम्मल नमाज ये इंसानी सेहत का बहुत बड़ा राज है, बल्कि सेहत का बहुत बड़ा भंडार और खजाना है। शरीयत इस्लामिया के अंदर नमाज के बारे में क्या कहा गया कि इतना डांट लगाई, इतना फटकार लगाया कि ईमान लाने के बाद नमाज नहीं लगे बर्दाश्त हो गया, इस्लाम में खारिज क्यों बता दिया? क्या फायदा अल्लाह को है? अल्लाह को फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंसानियत को फायदा है और जिन चीजों से इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है रब्बे करीम ने उन चीजों को फोकस को साफ कर दिया। उसकी मतलब समझ नहीं आ रही है, इतने फायदे हैं। मैं आपको बताऊं क्या में मादी शरीफ के अंदर कुरान शरीफ की आयत पढ़ा था, बात चल रही थी रमजान के, लेकिन कुछ वाकई याद है बताऊं आपको कैसे ही क्या हो रही दुनिया के अंदर। तो कुरान जिसको अल्लाह ने कहा कि इसको इसलिए नाज़िल किया इस मखलूक के अंदर ताकि मुत्तकी हो जाओ, इससे फर्क और वजाहत करो दुनिया के अंदर जीने का तरीका। ये 20 में वाक़ काट करके बता रहे आपको। इसके बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अध्ययन किया है। एक मुफस्सिर अबी ज़ुल्फ़ नाम का उतर गया, वो बार बार अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह कह रहा है कि मैं इस पेशानी को पकड़ूंगा और झूठी पेशानियों को पकड़ के रखूंगा, इसकी इस्लाह कर दूंगा पेशानी। तो ये क्या कह रहा है अल्लाह का समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हुए। बाद में जदीद टेक्नोलॉजी से इंकशाफ आया, इंसान के दिमाग के अंदर समझने की और हर चीज को महसूस करने के अलग हिस्से पार्ट है। इसमें हिस्सा इंसान झूठ बोलता है, झूठ को अपने अंदर पैदा क्लिक कर लेता है। उस पार्ट के बारे में साइंस ने तहकीक किया तो पता क्या चला
کہ دماغ کے اگلے حصے میں، پیشانی والے حصے میں ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے بتایا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے یہ جو ہوگا چھوٹ کی طرف کرنے والے، اس کو ہم پکڑ کے پکڑ لیں گے، اور اس تک اگر انسان کو باڈی کا خون مکمل طریقے سے رسائی نہ ہو تو انسان برائیوں کی طرف برائی کر جائے گا، لیکن جب وہ انسان کو جسم کا خون مکمل رسائی کرنے لگے گا اتقان کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، تو برائی سے بچے گا۔ یہ عزیزو، اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کے اندر نماز کو فرض کیا، اور نماز کے اندر کہا سب سے زیادہ حکم کا ڈیوٹی کا سجدہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یتم رکوعہ وسجودہ، اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے رکوع اور سجدہ درست سے کیا۔ صحیح سجدہ، جب ایک انسان صحیح سجدہ کرے گا تو وہاں تک جا کر کے باڈی کا خون آکسیجن پہنچے گا، تو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، ورنہ کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ لا سجدہ کرنے والے انسان کبھی کنٹرول میں رہیں گے۔ رب کریم نے کہا کہ لا سجدہ کرنے والے انسان بے نماز انسان یہ جھوٹے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے پیشانیوں کے بل اٹھا کے پکڑا جائے گا، اس جھوٹے والے حصے کو پکڑا جائے گا، جگڑا جائے گا، اور ان کی ہلاکت اسی میں ہے۔ کتنی بار انسان کی شریعت کے اندر کبھی آپ نے غور کیا یہ مہینہ جو آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ کون سا مہینہ؟ یہ خالی قرآن کے سر پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بلکہ دنیا سے موجود حضرات، ایک اللہ کو ماننے والے حضرات ادھن کریں گے، ریسرچ کریں گے، غور و فکر کریں گے کلام ربانی پر، جس کو رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ عبارت وہ مقدس یہ مطہر مہینہ ہے، وہ بنایا اس کے اندر اپنی طرف سے اپنے کلام میں ہم نے اپنی سوچ کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر اس معزز کتاب کو نازل کیا تاکہ اس کے اندر غور کرنا، یہ ہدایت ہے، یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین راستہ ہے، یہ تمام قسم کی مشاکل، پریشانی اور مشقتوں اور پریشانیوں اور الجھن اور جھنجھلاہٹ سے بچنے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بتا دیا اس کے اندر ہدیٰ اور ہدایت ہے للناس، تمام انسانوں کے لیے، خالی مومنوں کے لیے نہیں۔ یہاں آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے اس کا ایک سلیقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک سے اس طریقہ سے بتایا کہ پڑھو نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مبارک مہینے کی رات میں آتے تھے، یتبع رسول القرآن معہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا کا پورا قرآن پڑھواتے تھے، ختم کروا دے کسی مہینے میں، خوب پڑھو کھنڈورا نہیں، اس میں غور فکر کرو، تدبر کرو، فکر کرو، سوچو، اور جتنے میرے عزیزوں غور کرو گے، پڑھو گے، اتنے زیادہ آگے بڑھ کے نکل جاؤ گے۔ دنیا کی تمام ترقیاں علم پر ہے، تمام ترقی علم ایجوکیشن پہ ہے، اور سارے علم اور سارے ایجوکیشن کا مرکز، جان کا مرکز اور سینٹر جو ہے اللہ رب العالمین کی محترم اور مقدس اور پاکیزہ کتاب اور اس کا کلام قرآن عظیم ہے، اس مبارک مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس کلام اور پاکیزہ کلام کو پڑھ کر کے جو ہم غور کریں گے، ادھن کریں گے، ریسرچ کریں گے، دنیا کے اندر سائنس کے میدان میں بہت بڑا اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، شرع کے میدان میں بہت بڑا اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، فلسفہ کے میدان میں عظیم سے عظیم اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، سیاست کے میدان میں عظیم سے عظیم اور اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ میرے عزیزوں یہ باتیں میں میری فیلڈ میں کہہ رہا ہوں، ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اصحاب رسول کی زندگی کو لے لیں، کہاں پہ کس قدر اندھکار والے زمانے والے تھے، گمراہیوں کا زمانہ کا، جانوروں کا زمانہ کہا گیا، برا زمانہ کہا گیا نا، اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور اس قرآن کے ان لوگوں نے غور کیا کہ وہی اصحاب رسول جو مکہ کی وادیوں کے اندر گلیوں کے اندر رہتے تھے، انہیں دنیا کا عظیم سے عظیم سائنس اور ٹیکنالوجی کا طریقہ پتا ہو گیا، انہیں سیاست کا سب سے بہترین سلیقہ پتا چل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین ہنر مل گیا، اور دنیا کے لیے عظیم راہبر اور گائیڈر بن گئے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر کے دنیا کو پیش کر کے بتا دیا، جس کو بہترین لوگوں کو بتایا کہ تم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے اچھے ہو، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاؤ۔ صحیح راستہ کون دکھلائے گا؟ جو جانے گا وہ دکھلائے گا کہ نہ جاننے والا دکھلائے گا، جو پڑھے گا وہ دکھلائے
دکھلائے گا کیا جاہل دکھلائے گا؟ پھر دنیا کو پڑھنے والوں نے دکھلایا ہے. اور آج اسی قرآن مقدس کے عظیم اور حکمت بھرے کلام کے اوپر اغیار نے جب غور کیا تو آج مریخ بھی پہنچ گئے, چاند بھی پہنچ گئے, خلاؤں پہنچ گئے. میرے عزیز وقت کی قلت میں کیا بتاؤں, رب کریم نے کیا کیا چیزیں بتائی ہے. میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا, یہ مقدس محترم مہینہ جو آ رہا ہے اس کے لیے مائنڈ میں آپ کو سیٹ کرو. اس مبارک مہینے کے اندر ہم جسمانی طور پہ تندرستی کو حاصل کریں گے, لیکن ذہنی طور پہ, علمی طور پہ وگیان کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گے. اس محترم کتاب کو پڑھ کر کے, ادھن کر کے, غور کر کے, غور و خوض کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں گے جس طریقے میں دنیا نے حاصل کیا. اس میں عظیم سے عظیم سائنس کو بتایا گیا. کتنا بتاؤں آپ کو. اللہ نے وجعل فی السماء بروجا, آسمان میں ہم نے بروج بنا دیا. پڑھ کے ترجمہ کر کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں نا, کبھی غور کیا بروج کا مطلب کیا ہوگا, تھوڑے تفصیل کو سمجھنا ہے, ورنہ پھر مناجعہ کرنا در وقت کی سنت ہے. اخیر میں ان ساری باتوں کا جو باتیں بتائی گئی اس کا خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ محترم اور مقدس مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے اور بنائے گئی زندگی اور رسول کے مطابق اس کو عمل میں لائے کہ اس کے ذریعے سے ہم جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ, عقلی طور پہ, قلبی طور پہ خود کو منقع کریں گے, معاشرتی طور پہ خود کی اصلاح کریں گے, اور اسی کے ذریعے سے ہم عقدی طور پہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لے جائیں گے. اپنے آپ کی اور اپنے لوگوں کی, اپنے معاشرے کی اصلاح کر لے جائیں گے. اس مہینے کے اندر توبہ کر کے رحمت اور مغفرت کی امید رکھتے ہوئے, جہنم کے عذاب سے بچنے کی امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر لے جائیں گے اور اللہ سے متحیہ کر لیں گے کہ جتنے ہی منشیات اور محرمات ہماری زندگیوں کے اندر ہو رہے تھے اس سے ہم رب کریم اپنے آپ کو بچا لے جائیں اور بچا کر کے اس مقدس اور محترم مہینے کا استقبال کریں, خیر مقدم کریں اور اس کے اندر دخول کریں. تو بالکل اپنے ذہن کو صاف کر کے کلام ربانی کے حکیم اور حکمت بھری باتوں پر غور و خوض کر کے اپنے آپ, نفس اور اپنے سماج کی اصلاح کے بارے میں سوچ سکیں. رب العالمین ہم اس سے دعا گو ہیں کہ تو ہمیں حکمت بھرے کلام کے عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین اس میں اس بات کی توفیق دے کہ اس مقدس اور معظم مہینے کا زبردست انداز میں ہم خیر مقدم کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی صداقت اور توفیق دے کہ ہمارے اندر جتنی برائیاں اور خواہش ہیں وہ ہم سے ختم ہو جائیں اور رمضان کا مہینہ ہمیں برائیوں سے پاکیزہ اور مطہر کر دے. حکم کے بعد رب العالمین تو دین شرع پہ چل عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمه الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وقوموا للصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.